अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन प्रोजेक्ट की जा रही है कि जैसे कोई पार्लिमानी बहरान पैदा हो गया है, और इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का रात गए। सुप्रीम कोर्ट ने रात को फैसला दिया, रात को खुली सुप्रीम कोर्ट ने रात को फैसला दिया और रात के अंधेरे पे ये फैसला दिया। और उसके अंदर उन्होंने ये फरमाया कि जनाब जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, रमदान साज ने जो रेफरेंस भेजा था, पहला रेफरेंस है जो उसको पार्शली अप्रूव हुआ है। रेफरेंस ये भेजा था कि जो अरकान जो है वो पार्टी पॉलिसी से इनहराफ कर रहे हैं और पार्टी के जो सरबराह हैं उनका कहना नहीं मान रहे, उनका वोट भी काउंट ना किया जाए और उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जाए। वोट काउंट ना करने के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी है और साथ में ये भी कहा है कि वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे, लेकिन ये बात जो है ये अदली अपना पार्लियामेंट को खुद तय करनी चाहिए। पार्लियामेंट की तरफ बज़ाहिर गेंद वापस कर दी है, लेकिन पीटीआई जो है वो इसको अपनी जीत करार दे रही है। अब सुप्रीम कौमी इसका नतीजा क्या है? लोग पूछना चाह रहे हैं इसका नतीजा क्या है। देखिए, इसका नतीजे एक हो सकता है। एक तो ये है कि पार्लिमानी इजलास जो पार्लियामेंट जो है या कौमी असम्बली जो है इस मामले को टेकअप करे। अभी कल ही जो है वो प्रेसिडेंट ने जो है वो पार्लियामेंट का अपना सेनेट का इजलास तलब किया है और 24 घंटे पहले इस फैसले से सेनेट का इजलास तलब हो गया है। ठीक है, कुछ समझ आ रही है बात? चलो ठीक है, ये अफसर बदल जाना है जी, भी तो बात तो उसने कहा मैं जाते जाते एक कुआड़ा मार दूं, लेकिन बहरहाल जो है वो किसी की तरफ कोई इशारा किए बगैर हम सिर्फ ग्राउंड के ऊपर मौजूद रियलिटीज की बात कर लेते हैं। जो नो कॉन्फिडेंस कौमी असम्बली के अंदर आया था उसमें पीटीआई के किसी रुकन का वोट शामिल नहीं था। दोबारा, जो रिजल्ट कौमी असम्बली में आया था उसमें किसी पीटीआई के रुकन का वोट शामिल नहीं था। तो अगर वोट शामिल नहीं था उस नो कॉन्फिडेंस के अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कौमी असम्बली के अंदर जो इस वक्त नतीजा है उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। जो पार्टी के अरकान हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से पहले जो कौमी असम्बली के कोर्ट में बाल फेंकी गई है, वो कौमी असम्बली भी तो वहाँ पे कुछ करने बैठी हुई है ना। हाँ, वो कुछ ना कुछ कर लेगी। उसके बाद मामला आ जाता है लाहौर का, यानी कि पंजाब का। पंजाब के अंदर 25 अरकान ने जो थे वो पीटीआई के जो अरकान थे उन्होंने डेविएट करके हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट दिए थे। तो अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो पार्लियामानी स्ट्रेंथ किसकी कम होगी? पीटीआई की ना। पीटीआई के अरकान डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो अगर वो उसकी जो पार्लियामानी 184 की स्ट्रेंथ है उसमें से 25 निकालें तो कितने बचते हैं? ठीक हो गया। अब 168 जो है वो अरकान हैं अपोजिशन के या मौजूदा हुकूमत के जो हैं, ठीक है। बार बार उसने इसका इजहार भी किया मुख्तलिफ काउंटिंग के अंदर। उसमें से 4 वो हैं जो कि पीटीआई की तरफ चले गए हुए हैं। तो ज़ाहिर ये तो नहीं हो सकता ना कि कानून सिर्फ पीटीआई के अरकान पे लागू हो, वो उन पे भी लागू होगा, ठीक है। अगर जे पीएमएलएन ने उनके खिलाफ कोई नहीं भेजा हुआ, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर इंप्लीमेंट होना तो सब पे होना है ना जी। तो 4 वो निकल गए। तो यो 8 अब कानून ये कहता है कि पहले काउंटिंग होगी और अगर उस काउंटिंग का कोई नतीजा नहीं निकलता तो दूसरी काउंटिंग होगी। उसमें जो अवेलेबल मेजोरिटी होगी, उसमें जो अवेलेबल अरकान की जो तादाद होगी उसमें जो मेजोरिटी में रहेगा, भले वो जो 50% से कम भी हो, ठीक है, उसमें जो अवेलेबल स्ट्रेंथ होगी उनको वो जीत जाएगा। और एक वोट अभी भी पीएमएलएन और उसके थादियों की साइड पे ज्यादा है। ठीक हो गया। मतलब ज्यादा कोई टबूसियां लगाने की जरूरत नहीं है। वो हमजा की फिर भी अक्सरियत निकलती है। अब जो अरकान 25+4 29 अरकान के डिसक्वालीफाई होने के बाद जो वोट काउंटिंग होगी उसमें से ये भी निकलती है। ठीक हो गया।
اب یہ جو صورتحال ہے، یہ جو پوری اسٹرینتھ ہے جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے، ہم اس پہ جائے بغیر کہ سپریم کورٹ کا آرڈر کیا ہے، اس آرڈر کے اندر ہی دو ارکان نے اس سے جو ہے اس ریفرنس کو ڈسمس کر دیا ہے، جبکہ 3 نے جو ہے وہ اس کو کہا ہے کہ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، اور یوں یہ جو ہے معاملہ ڈسپوز آف ہو گیا ہے۔ دیکھیے یہ جو صورتحال ہے، اس کو ہم فردر جسے کہنا چاہیں گے کہ جب بحران آتے ہیں، اور خاص طور پہ پارلیمانی نظام ہو اور پارلیمنٹ کے اندر بحران آ جائے، تو نارملی یہ دیکھا گیا ہے، ابھی تک آن دا فیس آف اٹ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید 63A کو بالکل نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کے اوپر بھی بات کی ہے، لیکن اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا۔ یہ امیجیٹ ریئیکشن ہے۔ دیکھیں اس کے بڑے لانگ ٹرم ریپرکشن ہوں گے، اور میں آپ کو یہ عرض کروں، یہ والا قانون جو ہے یہ انہی کے کام آنا ہے، دوسروں کے کام آنا ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ اور جو ہے وہ اپنا اللہ بھلا کرے، کسی کو بھی خفیہ فون کے اوپر ڈرا دھمکا کے اس کو جب ووٹ دوسری طرف دینے کے اوپر مائل کیا جائے گا، یا کسی کو بھی اغوا کر کے کنٹینر میں چھپایا جائے گا، یا کسی کو بھی کچھ کر کے کیا جائے گا، تو اس سے وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ نتیجہ نہیں لیا جا سکے گا جو پہلے لے لیا جایا کرتا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ 2-3 اور بڑی خبریں، IMF کے ساتھ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں ہمارے، اور پہلے سٹاف لیول کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے اندر وزراء شامل نہیں ہوں گے، اور جب سٹاف لیول کی ہو جائے گی ریکنسلیشن، اس کے بعد وہ سٹاف لیول کے ارکان شامل ہوں گے۔ آج جو ہیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اپنے اتحادیوں کی ایک میٹنگ بھی کال کی، اور کہا کہ رل کے پار چکو، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آگے بڑھیں۔ اب IMF کے مذاکرات کا شروع ہونا جس دن، اور یہ سارا کچھ یہ اپنی جگہ کے اوپر اہمیت کا حامل ہے، لیکن جو اس وقت فوری طور پہ عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کیا۔ یار کتنا نگلا آدمی ہے یار، سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے رات کو کھولتے میں اپنے پاسے پا رہے ہیں، مطلب کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ کچھ ہی دنوں کے بعد پھر ان کے اوپر نا بو کر رہا ہوگا۔ یہ میری بات نوٹ کر لی جائے، یہ ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد، بلکہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یہ ان کے اوپر پھر چڑھائی کر رہا ہوگا۔ میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی کہ 22 مئی تک جو ہے وہ اپنا فل زور لگائے گا، 22 مئی تک، کیونکہ اس کے بعد کچھ افسران اور ذمہ داران کے ٹرانسفر ہو جانے ہیں۔ 1000 سے زیادہ افسران ہیں جن کو ان کی ذمہ داریوں سے ادھر ادھر ہلا دیا جانا ہے۔ یہ جو ہے یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی ذرا وضاحت کر دی جائے جو اس وقت صورتحال درپیش ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اگر کوئی رکن جو ہے وہ پارٹی کے احکامات سے، بظاہر یہی لگتا ہے، یہ ریفرنس تھا۔ اب اس کے اوپر ہمارے جو سعید چودھری صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ ریفرنس ایک رائے ہوتی ہے، اور رائے جب سپریم کورٹ دے دیتی ہے تو اس کے وہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ بائنڈنگ ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرے۔ اب اس کے اوپر عمل درآمد کرنے والی تو کوئی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جو پارلیمنٹ ہے اس نے سپریم کورٹ کو جنم دیا ہوا ہے، یعنی جو والدہ ہے اس ادارے کی وہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اختیارات کا بھی تعین کر سکے۔ اور اب چونکہ رائے آ گئی ہے، اور وہ رائے جو ہے وہ صدر جو ہے وہ اپنا پرنوٹ لگا کے تو بھیجیں گے پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹ کا اختیار ہے وہ اس رائے کو ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ نمبر 1، قانون سازی کے لیے چونکہ اس حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، سادہ اکثریت ہے، تو وہ شاید اس طرح کی پنگے بازی میں نہ پڑے، لیکن ایجنڈے پہ ضرور رکھے گی۔ آئندہ جو قانون سازی کا ایجنڈا ہوگا اس کے اوپر ضرور رکھے گی، کیونکہ یہ حکومت جو ہے وہ اس کے اندر ترمیم تو نہیں کر سکے گی سپریم کورٹ کی ڈیزائر کے مطابق۔ ترمیم کرنے کی ضرورت کیا ہے، انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے، اور اب کاؤنٹر اٹیک آنا ہے پارلیمنٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کے اوپر، اور سپریم کورٹ کو بھی کیا جانا وہ بڑی کمپریہنسو قسم کی آئینی اصلاحات کا متقاضی ہے، جو کہ اس حکومت کی جو کہ 17 ماہ کے لیے آئی ہے، اس کے ایجنڈے میں شاید شامل نہیں ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔
کچھ لوگوں نے سوال کیا ابھی سوشل میڈیا کے اوپر، یہ حفیظ شیخ صاحب واپس تشریف لائے ہیں تو ان کو پورے پروٹوکول دیا گیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی جان آپ دیکھ نہیں رہے، وہ تمام یوتھیے جو پی ٹی وی کے اندر بھرتی کیے گئے تھے ان کو پیپلز پارٹی نے اپنے کوٹے میں ڈال لیا نا، تو وہ نوکریاں سے نہیں نکل رہے، وہ حرام خور وہیں پہ بیٹھے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ جو اپنے بیانات چلاتے تھے نا، ڈائریکٹر نیوز پی ٹی وی نے فلاں کے مرنے کے اوپر افسوس کا اظہار کیا، وہ جو خود چلاتے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو اس کے اوپر وہ پیپلز پارٹی نے اڈاپٹ کر لیا، تو حفیظ شیخ کو بھی دوبارہ پیپلز پارٹی نے جہیز کی طرح نا چوم چاٹ کے واپس بلا لیا۔ تو ظاہر اتحادیوں کی حکومت ہے، تو پھر اتحادیوں نے پیپلز پارٹی کے جو قیمتی اثاثے ہیں ان کے حوالے سے وہ کرنا ہوگا۔ تو خیر یہ ایک صورتحال ہے اس وقت تک۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ایک امیڈیٹ اپڈیٹ آیا تھا، میں نے کہا اس کے اوپر امیڈیٹ رسپانس آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے آج کی اس رائے کے بعد، فیصلہ تو نہیں کہیں گے اس کو، اس رائے کے بعد جو انہوں نے صدارتی ریفرنس کے اوپر دی ہے، پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کے اندر بنیادی طور پہ آن گراؤنڈ کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی۔ جو پارٹی اکثریت میں ہے وہ اکثریت میں ہی رہے گی، اور جو پارٹی اقلیت میں ہے وہ اقلیت میں ہی رہے گی۔ صرف خون خرابہ جو ہوگا، تیس نیس جو ہوگا، الٹا سیدھا جو ہوگا، وہ ایک پارٹی کے اندر ہوگا، اور اس پارٹی کا نام ہے پی ٹی آئی، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر سر پھٹول ہوگی، باقی اس سے جو باہر ہے ماحول وہ نہیں رہے گا۔ اتحادی اس پارٹی سے پہلے ہی الگ ہو کے سائیڈ پہ ہو چکے ہیں، اب یہ ان کی آپس کی کسونمو کی ہوگی۔ یہ بالکل ویسے ہے جیسے فیصل آباد کے اندر ایک یوتھ، نہیں وہ عمرانڈو تھا، ایک عمرانڈو نے اپنے منہ سے آگ نکالنے کی کوشش کی، اور وہ جو تھا وہ آگ جو تھی اس کے منہ کے اوپر جو تھے وہ بال اگے ہوئے تھے۔ عمرانڈوؤں کے منہ کے اوپر داڑھی نہیں ہوتی، وہ بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بال جو اگے ہوئے تھے وہ اس کے اوپر آگ لگ گئی، اور اس کو بجھانے کے لیے اس کے ایک ساتھی مہا عمرانڈو نے اس کے اوپر مٹی کا تیل ڈال دیا۔ مٹی کا تیل نہیں، پٹرول تھا میرا خیال، وہ پٹرول ڈال دیا۔ تو میرا خیال ہے اگر مٹی کے تیل سے وہ یہ کر رہا ہوتا نا چمتکار، تو شاید وہ اتنا نہ ہوتا، لیکن وہ ڈال دیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ لڑائی کہاں پہ ہونی، آگ کہاں پہ لگنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے آپ کو خود آگ لگائیں گے۔ اس کا کے بعد اب پی ٹی آئی کے اندر سر پٹول بھی ہوگی، مارا ماری بھی ہوگی، اور آگ بھی لگے گی، جس سے وہ خود بھی عمرانڈو زخمی ہوگا، اور دوسرا عمرانڈو جو ہے وہ بھی زخمی ہوگا جس نے اوپر وہ مٹی کا تیل یا پٹرول ڈالا ہوا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔